अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, रिजालुल गैब की पिछली वीडियो में आपको रिजालुल गैब के मुतल्लिक बताया गया था कि उनका अपना जहान है, अपनी दुनिया है। आज के एपिसोड में अलामा हमें ना सिर्फ इस नादीदा दुनिया की सैर कराते हैं, बल्कि हमें हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से एक लाजवाल वजीफ़ा भी देते हैं, जिसकी बरक़ात और फ़ायदे बयान से बाहर हैं। ये वजीफ़ा फ़ायदों और बरकतों और नेमतों का एक समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है। बस पढ़ते जाओ और फैज़ पाते जाओ। याद रहे कि ये वीडियो रिजालुल गैब के सिलसिले की नहीं है, बल्कि इस सिलसिले की अगली वीडियो अलहदा पेश की जाएगी। आपसे फिर गुजारिश है कि पूरी वीडियो ऑनलाइन देखें और शेयर करना ना भूलें। अल्लामा हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से अपनी मुलाकात के अहवाल में लिखते हैं, बहुत अरसा से मेरी चाहत थी कि मैं हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करूँ और उनसे मुलाकात करूँ, और उसकी वजह अहादीस में बयान किया गया उनका बुलंद मुकाम था। लेकिन उसके साथ साथ एक वाक़या भी इसका सबब था। एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग मेरे पास तशरीफ़ लाए और पूछा कि आपने कभी हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की है। मैंने कहा मेरी बहुत ख्वाहिश है और चाहत है। तो बुज़ुर्ग फरमाने लगे कि मैं आपको अभी ज़ियारत करवा देता हूँ। दोस्तों, ये वाक़या साइंस की ज़बान में जहतों के माबैन सफ़र यानी इंटर डायमेंशनल वॉयज या इंटर डायमेंशनल ट्रैवलिंग की एक बेहतरीन मिसाल है। इस सफ़र में इंसान एक जहत से दूसरी जहत में दाखिल हो जाता है और उसका अपनी जहत के वक्त उसके लिए ठहर जाता है। ये वही चीज़ है जिसके लिए स्विट्ज़रलैंड की सर्न लेबॉर्ट्री में दुनिया की सबसे बड़ी मशीन लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बनाई गई है, जिसका मकसद एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में दाखिल होने का रास्ता तलाश करना है। चूँकि रिजालुल गैब की अपनी एक जहत है जो इस दुनिया और इंसानों से ओझल है, और इसमें दाखिल होने का रास्ता सिर्फ औलिया कराम ही जानते हैं। अलामा फरमाते हैं कि उन बुज़ुर्ग ने कहा, अच्छा आंखें बंद करो, हम आपको अभी ज़ियारत करवाते हैं। मैंने आंखें बंद की तो मैं किसी और दुनिया में पहुंच गया। एक दूर पर एक रास्ता था जिस पर मैं चलता जा रहा था। रास्ते के दाएं बाएं पत्थर थे और वीराना था। कभी जंगली जानवर भागते हुए दिखाई देते तो कहीं सांप नजर आते। मैंने एक जगह देखा कि एक गार है जिसमें कुछ शेर और उनके बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन मुझे दिल में कोई खौफ महसूस न हुआ। सख्त गर्मी में पसीना आ रहा था और मैं पैदल चलता जा रहा था। मुझे एहसास था कि मुझे कोई अनोखी मंजिल मिलने वाली है। इसी जज्बे के साथ मैं आगे बढ़ता गया। थोड़ा आगे जाकर एक बाबा जी को देखा जो लकड़ी की एक भरी तस्बीह पर मुसलसल एक जिक्र कर रहे थे। मैं उनकी बेखुदी पर हैरान था कि उन्हें दुनिया जहान की किसी चीज़ का कोई होश नहीं था। बस वो मुसलसल जिक्र कर रहे थे, हर पल हर सांस जिक्र कर रहे थे। उन्हें मेरी मौजूदगी का कोई एहसास नहीं था। थोड़ी देर के बाद मुझे भी उनका जिक्र सुनने में मज़ा आने लगा। मैं भूल गया कि मैंने कहाँ जाना है। उनके सफ़ेद बाल शानों तक बिखरे हुए थे। उन्होंने सफ़ेद पुराना लिबास पहना हुआ था और उनके अंग अंग से खुशबू फूट रही थी। मुझे उनके ज़िक्र और खुशबू से मदहोशी हो गई। मुझे इस ज़िक्र से बहुत लज्जत और सुरूर मिल रहा था। आखिरकार मैं भी वहाँ बैठ गया और मदहोशी के आलम में सजदे में चला गया और यही ज़िक्र करने लगा। ना मालूम कितनी देर के बाद किसी ने मेरी पीठ पर थपकी दी और आवाज़ दी कि बाबा जी उठो। मैंने सर उठाया तो वही नूरानी चेहरे और लाल आंखों वाले दरवेश थे। उनकी सांसों से खुशबू आ रही थी। मैंने उनसे इस जिक्र के बारे में पूछा। वो फरमाने लगे, मैंने अल्लाह से दोस्ती लगाने का फ़ैसला किया और अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मेरे बंदे, अगर तू मुझसे दोस्ती करना चाहता है तो फिर जैसे मैं कहूँ वैसे कर। तब एक बुज़ुर्ग ने मुझे ये ज़िक्र दिया और मैंने ये ज़िक्र करना शुरू कर दिया। मैं चंद घंटे यहाँ वीराने में आकर बैठता हूँ और करीबी बस्ती में रहता हूँ और कपड़ा बुनने का काम करता हूँ। मैंने फ़ैसला किया है कि मैंने अल्लाह को पाना है और इस बुज़ुर्ग ने अल्लाह को पाने का ये गुर मुझे दिया है। जब से मैंने ये ज़िक्र करना शुरू किया है, कायनात की सारी पोशीदा चीज़ें मेरी नज़रों के सामने हैं। मैं हैरान हूँ कि ये क्या अल्फाज हैं। ये तो कायनात के अनोखे राज हैं। ये अल्फाज अल्लाह के 3 नाम
یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو ہیں، میں سارا دن اٹھتے بیٹھتے ان کو پڑھتا رہتا ہوں، لیکن چند گھنٹے دنیا جہان کو بھول کر وجدان کی کیفیت میں ان الفاظ کو پڑھتا ہوں۔ بس میں انہی الفاظ کو پڑھتا ہوں۔ جب میں ان الفاظ کو پڑھنے بیٹھتا ہوں تو جنت آراستہ ہو کر اپنی نعمتوں کے ساتھ میرے سامنے آ جاتی ہے، اور جہنم کی ہولناکیاں میرے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات تو جب میں یہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میرے ساتھ جنگل کے درندے، شیر، بچھو، سانپ، لومڑیاں، بھیڑیے، گیدڑ اور انوکھے جانور جو آج تک میں نے دیکھے نہ سنے میرے ارد گرد آ جاتے ہیں اور یہی ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس ذکر کی اتنی لذت ہے کہ میں بھول نہیں سکتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ سارا دن میں یہی ذکر کرتا رہوں، کیونکہ میرے مرشد پاک کا حکم ہے کہ میں یہ ذکر کروں۔ دوستو، یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ مرشد کے حکم اور نسبت سے کیے جانے والے ذکر کی تاثیر عام طور پر کیے جانے والے ذکر کی تاثیر سے ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے، لیکن اللہ کے ذکر کی نیت کے ساتھ ساتھ دل میں مرشد کی نسبت کی تعظیم اور مرشد کے حکم کی تعمیل کا جذبہ بھی شامل ہو، جیسے یہ بزرگ ذکر کر رہے تھے۔ علامہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے کہا، ان اسماء کے متعلق پہلے سنا بھی تھا اور پڑھا بھی تھا، لیکن جو اس کے کمالات آپ مجھے بتا رہے ہیں، یہ کمالات آج تک میں نے نہ دیکھے، نہ سنے، نہ پڑھے تھے۔ میں نے تو اس کے کمالات میں یہ پڑھا تھا کہ دنیا کی مشکلات، دنیا کے مسائل، غم، تکلیفیں، پریشانیاں اور دکھوں سے نجات کے لیے یہ اسماء پڑھے جاتے ہیں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، یہ سب فائدے تو اس ذکر کے سامنے بہت تھوڑے ہیں۔ ان فائدوں کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سمندر میں سے ایک چلو پانی بھر لیا اور باقی سمندر کا فائدہ نہ اٹھایا۔ اگر آپ اس سمندر کا 100% فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک وقت مقرر کر لیں، پہلے اس کو تسبیح کے ساتھ تھوڑا تھوڑا وقت دینا شروع کریں، اور پھر تھوڑی دیر بعد تسبیح اٹھائے بغیر وجدان کے ساتھ دل ہی دل میں یہ الفاظ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کو روزانہ باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر پڑھیں، کوئی وقت اور جگہ متعین کر لیں۔ اگر کسی مجبوری سے وقت یا جگہ بدل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو پڑھنا نہ چھوڑیں۔ پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ اس اسم کے پڑھنے سے آپ کے اوپر جو راز کھلیں گے، اس میں سب سے پہلے تو اللہ پاک آپ کو جنت میں آپ کا مقام دکھا دے گا۔ دوسرا راز یہ کھلے گا کہ فرشتوں کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تیسرا راز یہ کھلے گا کہ جنات کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ان کے گھر دیکھیں گے، ان کے بچوں کو دیکھیں گے، ان کا کھانا پینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا نظر آنے لگے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ انسانوں کو کیسے تنگ کرتے ہیں اور ستاتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ سکیں گے کہ جنات انسانوں کی مدد کیسے کرتے ہیں، جنات کا جینا مرنا کیسا ہوتا ہے، جنات کے جنازے کیسے ہوتے ہیں، دفن کیسے ہوتے ہیں اور کیسے کھانے کھاتے ہیں، انسانوں کے گھروں سے چوریاں کیسے کرتے ہیں اور لوگوں کو کیسے لوٹتے ہیں۔ آپ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ ان الفاظ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ جلدی نہ کریں۔ یہ الفاظ بہت عرصہ پڑھنے کے بعد اپنے راز دیتے ہیں، اور پھر آپ پر کائنات کے وہ راز کھلتے ہیں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ان الفاظ کو مستقل پڑھتے رہیں گے تو آپ کے اوپر کائنات کا ایک اور راز کھلے گا، اور وہ ہے کشف القبور، یعنی قبر کے حالات۔ مردے کے حالات کیسے ہوتے ہیں، موت کے حالات کیسے ہوتے ہیں، قبر کی زندگی کیسی ہے، قبر کا نظام کیسا ہے، قبر کے اندر کھانا پینا کیسا ہے، قبر نورانی ہوتی ہے، قبر سرخ ہوتی ہے، قبر کالی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں آپ پر کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ اس قابل ہو جائیں گے تو کسی بھی قبر پر جا کر اس کو چند دفعہ پڑھنے سے اس قبر کے تمام حالات آپ پر کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کا ایک اور فائدہ آپ پر کھلے گا کہ آپ لوگوں کے دلوں کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ کسی کے دل میں میرے بارے میں کیا رائے ہے، کسی کے دل میں میرے لیے نفرت ہے یا محبت ہے، کوئی کیا سوچ رہا ہے، اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں، اس کی زندگی اچھی ہے یا بری ہے، وہ آپ کے لیے کیسی سوچ رکھتا ہے، آپ یہ سب کچھ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ ان الفاظ کو مزید پڑھیں گے تو آپ پر لوگوں کے مقدر کے حالات کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ آپ پر سے پردے ہٹا دیں گے۔ اس شخص کا مستقبل کیسا ہے، یہ آنے والے وقت میں کیسے رہے گا، اس کی پچھلی زندگی کیسی گزری ہے، اچھی گزری ہے یا بری گزری ہے، اس کی زندگی کے اچھے برے دن رات آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں کچھ لوگ اس بات پر شاید اعتبار نہ کریں کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اب تو سائنس بھی اس جگہ پہنچ چکی ہے کہ کسی بھی انسان کا دماغ کمپیوٹر پر اپلوڈ کرنا ممکن ہے، اور اس کے ذریعے اس کے تمام حالات زندگی ڈی کوڈ ہو کر تصاویر میں ریکارڈ ہو جاتے ہیں۔ ہالی ووڈ کے مشہور ہیرو آرنولڈ شوازنیگر کی فلم ٹوٹل ریکال
اسی موضوع پر ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ انسانوں کے خوابوں تک کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کائنات کے خالق اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے ہمیں یہ سب کچھ دکھائی کیوں نہیں دے سکتا؟ اگر آپ ان الفاظ کو مستقل توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے سامنے ایک اور حال کھلے گا کہ آپ کو پرندوں کی بولیاں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ پرندے اور جانور کیا بولتے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ تب اس بزرگ نے ایک اور عجیب بات بتائی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے میرے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کھینچا اور اپنی پیشانی میرے پیشانی کے ساتھ لگا کر خوب رگڑا، اتنا رگڑا کہ مجھے جلن محسوس ہوئی اور ان کے اندر کا سارا نور میرے اندر منتقل ہو گیا، اور وہ نور اب بھی میرے اندر موجود ہے۔ انہوں نے ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا کہ پرندے مستقبل کے پیغام دیتے ہیں، پرندے حادثات کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، صبح شام کی بدلتی ہوئی زندگی ان کے سامنے ہوتی ہے، پرندے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کو احوال بتاتے ہیں۔ پھر آپ پر پرندوں کی زندگی کھلنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ ان الفاظ کو اور زیادہ پڑھیں گے اور طاقت اور توجہ کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو آپ کے اوپر ایک اور کائنات کھلے گی۔ کائنات کے خزانے، زمین کے پوشیدہ خزانے، کھنڈرات کے اندر دفن خزانے، گھروں کے اندر دفن پوشیدہ خزانے سب نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ زمین کے نیچے کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، سمندر کے اندر کیا ہے، یہ سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تب اس بزرگ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں خزانے ہی خزانے دفن ہیں۔ میں ایک دفعہ حج پر گیا۔ میں مدینہ منورہ کی ایک پرانی عمارت میں ٹھہرا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ارد گرد بہت زیادہ خزانے ہی خزانے دفن ہیں، اور جنات بھی بہت زیادہ ہیں، اور انوارات بھی بہت زیادہ ہیں۔ میری آنکھیں تو ان کو دیکھ رہی تھیں، لیکن میں ان کو لے نہیں سکتا تھا۔ پھر مجھے اجازت مل گئی کہ جس خزانے کو آپ نے لینا ہے آپ لے سکتے ہیں۔ میں ایک خزانے کے نزدیک گیا، لیکن تب مجھے احساس ہوا کہ میں تو یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لینے آیا ہوں، مجھے خزانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میں نے اس خزانے کو چھوڑ دیا۔ بابا جی نے اپنا پہلو بدلا اور بولے کہ اگر ان الفاظ کے فائدے میں مزید کھولوں تو آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اس کے فائدوں میں، اس کے کمالات میں ولایت ہے، برکت ہے، نور ہی نور ہے۔ حالت بیداری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات اور محبتیں ہیں۔ آپ کا جسم پاکیزہ ہو جائے گا، روح پاکیزہ ہو جائے گی، دل پاکیزہ ہو جائے گا، گناہوں سے نفرت ہوگی، بد نظری سے نفرت ہوگی، گناہوں کا تعصب ختم ہو جائے گا، دل کی دنیا بدل جائے گی، من کی دنیا بدل جائے گی، احساسات کی دنیا بدل جائے گی، حقائق کی دنیا بدل جائے گی، آپ کی زندگی کے دن رات بدل جائیں گے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو کر ان کی باتیں سن رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے کہ اچھا میں چلتا ہوں، میں نے اپنے گھر جا کر اپنی بکریوں کو گھاس ڈالنی ہے۔ میں نے ان سے مصافحہ کیا اور میں بھی چل پڑا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ آگے وہی پتھر، وہی ویرانے اور لمبا سفر تھا۔ بہت دور چلنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کچھ دور سبزہ سا ہے۔ میں اپنے شوق میں آگے بڑھتا چلا گیا اور مجھے محسوس ہوا کہ میری منزل قریب ہے۔ جب میں اپنی منزل کے قریب پہنچا تو مجھے کچھ لوگ نظر آئے، کچھ جھاڑو دے رہے تھے اور کچھ پھولوں کی خدمت کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ علیہ کی زیارت کرنی ہے۔ ایک نے کہا وہ سامنے سرخ رنگ کا گنبد ہے، اس میں چلے جائیں۔ جب میں آگے گیا تو راستہ بھول گیا۔ ایک طرف ایک صاحب بیٹھے ایک ذکر کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ علیہ کی زیارت کرنی ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ وہاں سامنے چلے جائیں۔ میں وہاں گیا تو دیکھا ایک نور ہے جس کے اندر ایک بہت بڑا محل ہے، جس کا رقبہ اس فاصلے جتنا ہے جو میں طے کر کے آیا تھا۔ میں حیران تھا کہ میں اندر کیسے جاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سواری نظر آئی۔ اس سواری کے نچلے حصے میں پاؤں تھے اور اوپر بیٹھنے کے لیے سیٹیں لگی ہوئی تھیں۔ میں اس میں بیٹھ گیا اور وہ بہت تیزی سے چلنا شروع ہو گئی، اور چند ہی لمحوں میں اس نے مجھے محل کے دروازے پر جا چھوڑا۔ اب اس سواری کی بھی سائنسی وضاحت سن لیں۔ گوگل کی روبوٹکس کمپنی بوسٹن ڈائنامکس ایسے روبوٹس کا کامیاب تجربہ کر چکی ہے، بلکہ وہ اس میں مزید جدت لا رہی ہے۔ اور اگر اس روبوٹ کے اوپر والے حصے میں ایک انسان کے بیٹھنے کی سیٹ لگا دیں تو یہ بالکل وہی سواری ہے جو کہ علامہ نے بیان کی ہے۔ ایسی تمام معلومات اور ایسی ویڈیوز بنانے کے لیے مطالعہ اور ریسرچ کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور ادراک ٹی وی کی ہر ویڈیو مستند حوالوں اور تحقیق کے بعد بنائی اور اپلوڈ کی جاتی ہے۔ ایسی ویڈیوز بنانے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ ادراک ٹی وی اس لیے یہ حوالے دیتا ہے کہ جس کے دل میں کوئی کسی بات کا کوئی بھی شک و شبہ ہو، وہ اس حوالے کے ذریعے اپنی تسلی کر لے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ محل کے دربار نے مجھے دیکھا تو بولا،
آئیے آئیے، آپ کا انتظار ہو رہا تھا۔ میں آگے گیا تو ہر طرف نور ہی نور تھا۔ خوبصورت فانوس، قالین، گلدان اور قیمتی پتھروں سے بنی ہوئی کرسیاں تھیں جن پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر طرف چہل پہل تھی، ہر شخص کسی نہ کسی کام میں مشغول تھا۔ میں ان مناظر کو دیکھتا ہوا آگے بڑھا تو دیکھا کہ سفید لباس میں ملبوس ایک بہت بڑی ہستی ہے جس کے سر پر تاج ہے۔ ان کے خوبصورت چہرے پر خوبصورت داڑھی تھی اور ان کی مدہوش کر دینے والی خوشبو تھی۔ وہ آگے بڑھے اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور بہت دیر تک سینے سے لگائے رکھا۔ ان کے سینے کے ساتھ لگنے کے احساسات مجھے آج بھی یاد ہیں۔ اس منظر کے اندر جو خوشبو، جو سکون، جو نور، جو چین، جو چاشنی تھی، وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے مجھے اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا اور فرمایا، یا لطیفو، یا علیمو، یا خبیرو کا کمالات سن لیے ہیں؟ میں حیران ہوا کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا، تو انہوں نے فرمایا، وہ شخص ہمارا شاگرد ہے، اس ورد کی ہم نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے۔ تب حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ علیہ نے بتایا کہ ان کو اس ورد کی اجازت حضرت خضر علیہ السلام نے دی ہے۔ وہ مزید بولے کہ ان کے شاگرد نے ان کو اس وظیفے کے صرف وہ کمالات بتائے ہیں جو ان پر کھلے ہیں، جبکہ اس وظیفے کے کمالات اور فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ اگر 7 سمندر، 7 آسمان، کائنات کے 7 طبقات سے اس وظیفے کے فائدے اکٹھے کیے جائیں تو بھی کم ہیں۔ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ پھر وہ فرمانے لگے کہ میں آپ کو اس وظیفے کی خصوصی اجازت دیتا ہوں، اور آپ جس کو اجازت دیں اس کی بھی اجازت دیتا ہوں۔ پھر شیخ اویس کرنی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وظیفے کے اندر نور ہی نور ہے، اس میں کائنات ہے، اس میں رزق ہے، برکت ہے، شفا ہے، دشمن کے شر سے حفاظت ہے، ہر ناممکن کو ممکن کرنے کی تاثیر اور طاقت ہے، کائنات کی اور کائنات کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، واقعی یہ وظیفہ کائنات کی کنجی ہے۔ ہر کنجی یعنی چابی کے 3 دندانے ہوتے ہیں، اور یہی 3 الفاظ، یا لطیفو ایک دندانہ ہے، یا علیمو دوسرا دندانہ ہے، اور یا خبیرو تیسرا دندانہ ہے۔ یہ تینوں الفاظ کائنات کی کنجی کے دندانے ہیں۔ آپ کو میرے پاس بھیجا گیا ہے، میں آپ کو یہی 3 الفاظ تحفے میں دیتا ہوں۔ اس کو پڑھتے رہیں، کائنات کی نورانیت آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ کی محبت آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کا وجود پاک اور خوشبودار بن جائے گا، اور آپ نورانی دنیا کے شہ سوار بن جائیں گے۔ پھر انہوں نے ایک بہت عجیب بات بتائی، کہنے لگے کہ ایک راز بتا رہا ہوں، اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ وہ راز یہ ہے کہ ان الفاظ کو لاکھوں اور کروڑوں میں پڑھنے والا اور ان الفاظ کے اندر کھو جانے والا شخص رجال الغیب میں شامل ہو جاتا ہے۔ رجال الغیب میں کتب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں اور غوث بھی ہیں۔ اس کائنات کا ندیدہ نظام چلانے والے انہی میں سے بنتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میں بہت دیر ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہاں بہترین کھانے اور مشروبات کا انتظام تھا۔ شیخ نے خود بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھایا۔ میں پھر بیٹھا رہا، تب انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ کو دیر ہو رہی ہے، آپ کو جانے کی اجازت ہے۔ دوستو، کیا اس کا مطلب ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ علیہ بھی رجال الغیب کے نادیدہ نظام میں کسی عہدے پر فائز ہیں؟ اس لیے وہ کسی اور ڈائمینشن میں زندہ ہیں، جبکہ اس دنیا کے لیے وہ وفات پا چکے ہیں؟ یا علامہ نے ان کے ساتھ عالم برزخ میں ملاقات کی تھی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے، اور برائے مہربانی نیگیٹو کمنٹس سے احتیاط کریں، اور جو بھی بات کریں تہذیب کے اندر رہ کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ علامہ فرماتے ہیں، میں واپس محل کے دروازے میں آیا تو وہی سواری موجود تھی۔ اس نے مجھے سارے صحراؤں کو عبور کرواتے ہوئے اس جگہ پہنچا دیا جہاں سے میں چلا تھا۔ اچانک اس بزرگ نے فرمایا کہ آنکھیں کھول دیں۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ان بزرگ کا مسکراتا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ میں حیران تھا کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ ان بزرگ نے پوچھا، حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ علیہ کی زیارت کر لی آپ نے؟ تو میں نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، زیارت تو کر لی، لیکن بہت تھوڑی دیر کے لیے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا، آپ کو پتہ ہے آپ کتنی دیر وہاں رہے ہیں؟ تو میں نے کہا، نہیں۔ وہ بولے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ وہاں 3 دن رہے ہیں۔ آج پتہ کریں کون سا دن ہے۔ اور واقعی جب میں نے پتہ کیا تو 3 دن گزر چکے تھے۔ تب علامہ نے ہمیں ایک بہت بڑی خوشخبری دی اور فرمایا کہ تمام قائرین کو اس وظیفے یا لطیفو، یا علیمو، یا خبیرو پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ ایک انوکھا نظام ہے۔ اس عمل کے اندر روحوں سے براہ راست فیض پانے کا راستہ ہے۔ آپ روحوں سے فیض پا سکتے ہیں، اور بالکل پا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو مسلسل پڑھ رہے ہیں تو جس مزار کے پاس، تربت کے پاس آپ جائیں، یہ وظیفہ اس کے پاس کھڑے ہو کر کچھ دیر کے لیے پڑھیں،
لیکن یہ فیض پانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے یہ وظیفہ بہت زیادہ لاکھوں کروڑوں میں پڑا ہو، پھر آپ روحوں سے فیض پائیں گے۔ علامہ نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک بہت بڑے عالم دین فرمانے لگے کہ بعض اوقات احادیث کی سند کے معاملے میں مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ کمزور ہے یا مضبوط ہے، تو میں اس کے لیے کیا کروں؟ علامہ کہتے ہیں، میں نے ان سے کہا آپ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ سے خود پوچھ لیں۔ تو پھر ان کو میں نے یہ عمل بتایا، انہوں نے اس عمل کو کیا اور کہا مجھے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا اور نہ ہی اس کی تاثیر ملی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا اس عمل کو اس طرح کریں جیسے اس عمل کا حق ہے، اس کو کامل یقین کے ساتھ ڈوب کر پڑھیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ایک دن فرمانے لگے کہ کل رات میری امام بخاری رحمہ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی ہے، مجھے انہوں نے ساری احادیث کے متعلق بتا دیا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ شیخ اگر آپ سے دوبارہ ملاقات کرنی ہو تو کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا یہی عمل کرو اور پڑھتے پڑھتے سو جایا کرو، ہم رات کو آپ سے مل کر سارے مسائل حل کر دیا کریں گے۔ تب اس عالم نے فرمایا جس محدث یا مفکر سے ملاقات کرنی ہو میں یہی پڑھ کر سو جاتا ہوں اور میری ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کتنوں کی بات بتاؤں، لوگوں نے اس عمل کے ذریعے اپنے والدین تک سے ملاقات کی ہے۔ کئی طبیب ایسے تھے جنہوں نے پرانے زمانوں کے حکیموں سے نسخے پوچھے، کئی لوگ ایسے تھے جو سینے کے راز سینے میں لے کر چلے گئے تھے۔ اس عمل کے ذریعے لوگوں نے ان سے حقیقت پوچھ لی۔ یہ عمل کائنات کی ایک چابی ہے اور یقین کریں کہ یہ بہت انوکھا عمل ہے۔ اولیاء کرام سے راز اور فیض پانے کے لیے یہ عمل بہت تاثیر رکھتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں خود حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ علیہ کی تربت پر گیا، وہاں میں نے مسجد میں نفل پڑھے اور شیخ کی تربت پر گیا، کچھ اللہ کا نام پڑھ کر ہدیہ کیا اور پھر بیٹھ کر یہی وظیفہ پڑھنے لگا اور اس کا مراقبہ کیا، یعنی شیخ سے ملاقات کا تصور کر کے دل ہی دل میں ان الفاظ کا ورد کیا۔ بس تھوڑی ہی دیر مراقبہ کیا تھا کہ شیخ سامنے آ گئے تو میں نے سلام عرض کیا، فرمانے لگے کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا شیخ کچھ شفقت فرما دیں، میں مسافر پردیسی آیا ہوں، آپ کچھ اللہ کا نام عطا فرما دیں۔ تو شیخ نے کیا عجیب بات بولی۔ شیخ فرمانے لگے جو پڑھ رہے ہو یہی 3 نام، اس سے بڑا اللہ کا کوئی نام نہ مجھے ملا ہے نہ آپ کو ملے گا، اس پڑھنے کو نہ چھوڑنا، اور یہ جو کچھ پڑھ رہے ہو اس میں بڑی طاقت ہے۔ پھر خود ہی بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ان لفظوں سے میں نے خود کشف پایا ہے، ان لفظوں سے میں نے ولایت کے اعلیٰ درجات پائے ہیں، ان لفظوں کے اندر کائنات کے راز ہیں۔ تب انہوں نے فرمایا اگر تم کائنات کے راز جاننا چاہتے ہو تو یہی الفاظ ہیں، خفیہ علوم کے راز جاننا چاہتے ہو یہی الفاظ ہیں، عالم ملکوت کے راز جاننا چاہتے ہو تو یہی الفاظ ہیں، عالم جبروت کے راز جاننا چاہتے ہو تو یہی الفاظ ہیں، کیمیا کے راز جاننا چاہتے ہو تو یہی الفاظ ہیں، قدیم قوموں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو یہی الفاظ ہیں، فضاؤں میں اڑنا چاہتے ہو تو یہی الفاظ ہیں، فضاؤں کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہو تو یہی الفاظ ہیں، جنات سے دوستی اور تعلق چاہتے ہو تو یہی الفاظ ہیں، جنات کو دیکھنا اور ان کی دنیا میں کھونا چاہتے ہو تو یہی الفاظ ہیں، روحوں سے فائدہ چاہتے ہو تو یہی الفاظ ہیں، مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو یہی الفاظ ہیں، رزق کی بارش چاہتے ہو تو یہی الفاظ ہیں، مقدمات میں کامیابی چاہتے ہو تو یہی الفاظ ہیں، بیماری سے شفا چاہتے ہو تو یہی الفاظ ہیں، اولاد کی نافرمانی سے دور ہونا چاہتے ہو تو یہی الفاظ ہیں، شادی نہیں ہوئی یا شادی میں کامیابی چاہتے ہو تو یہی الفاظ ہیں، گھر کے اندر بندشیں رکاوٹیں جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہو تو یہی الفاظ ہیں، میاں بیوی کی محبت یہی الفاظ ہیں، کوئی منزل پانا چاہتے ہو یہی الفاظ ہیں، دل کی مرادوں کو پانا چاہتے ہو یہی الفاظ ہیں۔ علامہ کہتے ہیں تب شیخ نے مجھے رخسار پر بوسہ دیا، آج بھی میں اس جگہ خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ اس وظیفہ کو ہم نے آپ کو عطا کر دیا، اس کے نور کی نورانیت کے سمندر ہم نے آپ کو دے دیے۔ علامہ کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا اور میں نے ان سمندروں کا اپنے سینے میں سمو لیا اور شیخ سے اجازت چاہی، وہ میری شیخ سے ایک لازوال ملاقات تھی اور میں بہت خوش واپس آ گیا۔ دوستو سوچو تو صحیح اس بے مثال وظیفے کے ساتھ کس کس با کمال ہستی کی نسبت اور اجازت ہے۔ سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام کی اجازت اور نسبت، پھر حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ علیہ کی اجازت اور نسبت، پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ علیہ کی اجازت اور نسبت، اور پھر ان سب ہستیوں سے فیض پانے والے علامہ لاہوتی کی اجازت اور نسبت اس وظیفے کے ساتھ ہے۔ کیا اب بھی اس وظیفے کی طاقت اور تاثیر اور اس سے ملنے والے فوائد میں کوئی شک و شبہ ہے؟
ایک بات اور بتاتا چلوں کہ انمول خزانہ نمبر 2، یا لطیفم بحلقہ ہی یا علیمم بحلقہ ہی یا خبیرم بحلقہ ہی، الطف بھی یا لطیف و یا علیم و یا خبیر، انہی الفاظ پر مشتمل ہے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ہی منسوب ہے۔